नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 228 की तफसीर और तर्जमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आयत थोड़ी लंबी है इसलिए एक आयत की तफसीर और तर्जमा होगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। लफ्ज़ी तर्जमा ताकि आप आसानी कर सकें। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरूअ वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फरमाया और वो औरतें जिन्हें तलाक दी गई है अपने आप को 3 हैज़ तक इंतजार में रखें और उनके लिए हलाल नहीं कि वो चीज छुपाएं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी रहमों में पैदा की है, अगर वो अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखती हैं। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन मुतल्लका औरतों की इद्दत बयान की है जिनके साथ अज़वाजी तअल्लुक़ कायम हो चुका हो और उन्हें हैज़ आता हो कि वो 3 हैज़ तक अपने आप को रोके रखें। यानी जब उनके शौहर उन्हें तलाक दे दें तो तलाक के बाद 3 हैज़ तक इंतजार करें और उसके बाद अगर वो चाहे तो शादी कर लें। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अपनी बीवी को ऐसी हालत में तलाक दी कि वो हालत हैज़ में थी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे हुक्म दो कि वो उससे रुजू करे, फिर उसे छोड़े रखे यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। फिर हाइजा होने के बाद पाक हो तो चाहे उससे रोक ले और चाहे तो उसे छूने से पहले तलाक दे दे। ये मुस्लिम में मौजूद है। और ये भी वाज़ेह रहे कि कुरू के मानी तोहर के हैं या फिर 3 हैज़ के हैं। फरमाया वला हिल्लु लहुन्ना यक्तुमना मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन कि उनके लिए जायज नहीं कि उनके रहम में जो पैदा किया हुआ है उसे छुपाएं। इससे मुराद हैज और हमल दोनों ही हैं। हैज नहीं छुपाना चाहिए। मिसाल के तौर पर कहे कि तलाक के बाद मुझे 1 या 2 हैज आए हैं हालांकि उसे 3 हैज आ चुके हों। मकसद पहले खावंद की तरफ रुजू करना हो अगर वो रुजू करना चाहता हो, या अगर रुजू करना ना चाहती हो तो ये कह दे कि मुझे तो 3 हैज आ चुके हैं, जबकि वाकयातन ऐसा नहीं हुआ, कि चालाकी से काम ले ताकि खामद का हक रजू साबित ना हो सके। इसी तरह हमल ना छुपाएं क्योंकि इस तरह दूसरी जगह शादी करने की सूरत में नसब में इख्तिलात हो जाएगा। तो हमल भी नहीं छुपाना चाहिए, हैज भी नहीं छुपाना चाहिए। और रुजू करने से खामद का मकसद अगर तंग करना ना हो तो इद्दत के अंदर खामद को रुजू करने का पूरा हक हासिल है। औरत के वली को उस हक में रुकावट डालने की इजाजत नहीं है कि वली बीच में आ जाता है, यानी कि औरत का या तो भाई या बाप बीच में आ जाता है और औरत की तरफ से तलाक मांगता है। हालांकि औरत का दिल चाहे ना चाहे लेकिन जबरन वालिदैन या फिर भाई ये घर वाले तलाक दिलवा देते हैं, तो ये जायज नहीं है। और कई दफा ऐसा होता है कि बाज औरतों को हैज लेट आते हैं, तो हालांकि अभी 2 हैज उनको आए हुए हों तो वो झूठ बोल दे कि मुझे तो 3 हैज आ चुके, तो ये भी गुनाह है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई ऐसी औरत है जिसको तलाक दे दी और उसे हैज नहीं आते, तो फिर उसके लिए हुक्म ये है कि 3 महीने इंतजार करे। 3 महीने के बाद उसकी इद्दत खत्म होगी। 3 महीने के अंदर खामद चाहे तो रुजू कर सकता है।
اور پہلی طلاق رجعی طلاق ہوتی ہے، دوسری طلاق بھی رجعی طلاق ہوتی ہے، لیکن تیسری طلاق رجعی طلاق نہیں ہوتی، وہ اسی وقت پھر ہمیشہ کے لیے طلاق ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طلاق سنت یہ ہے کہ بیوی کو ایک طلاق اس حالت میں دے کہ وہ پاک ہو اور اس کی پاکی میں جمع نہ کیا ہو، پھر جب وہ حائضہ ہو اور دوبارہ پاک ہو تو دوسری طلاق دے، پھر جب وہ حائضہ ہو اور پاک ہو جائے تو تیسری طلاق دے، پھر وہ عورت اس کے بعد ایک حیض مزید عدت میں رہے۔ یہ نسائی میں موجود ہے۔ مطلب یہ کہ طلاق دی گئی عورت کو، پھر اس سے حیض آ گیا، اس سے پاک ہوئی تو اس کے بعد پھر دوسری طلاق دے دی، پھر اس سے حیض آ گیا، پاک ہو گئی تو اس کے بعد تیسری طلاق دے دی۔ آل ٹوگیدر یہ تین طلاقیں اس طرح ہوتی ہیں۔ تو 2 حیض میں طلاق دی جاتی ہے اور تیسرے حیض کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اسے 3 طلاقیں ہو چکی اور ٹھہر کے ہوئی تو تیسرے حیض کے بعد اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر عورت کے 3 حیض گزر گئے لیکن طلاق ابھی ایک ہی دی تھی تو 3 حیض گزرنے کے بعد نکاح تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر 3 حیض کے اندر وہ آپس میں رجوع کر لیتے ہیں تو پھر نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے جو پوری زندگی میں 2 چانس رجوع کرنے کے ہوتے ہیں تو ایک چانس اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور ابو الصحبہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے ابتدائی 3 سالوں میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یقیناً ایسا ہی ہوتا تھا، یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو اس حدیث پاک سے صاف واضح ہوا کہ کوئی 3 طلاقیں اگر ایک ہی دفعہ دے لے تو وہ ایک ہی طلاق اکاؤنٹ کی جائے گی، اور اگر کوئی عورت اپنے حمل کو چھپا لیتی ہے، خاوند کو نہیں بتاتی جس نے اسے طلاق دی، اور اس کا نکاح کسی اور سے ہو جاتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے بچے کو اس کے غلط باپ سے ملایا، جس کے بدترین اور سنگین نتائج ظاہر ہوں گے۔ بچہ اپنے خاندان اور حق وراثت سے محروم ہو جائے گا، محرم عورتیں اس سے پردہ کریں گی اور جو نامحرم ہیں وہ ان سے پردہ نہیں کریں گی، وہ کسی اپنی محرم عورت سے شادی کر لے گا، تو اس طرح جس غیر باپ کی طرف وہ منسوب کر دیا جائے گا اس کے مال کا ناجائز وارث ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی شر و فساد کے دیگر ایسے دروازے کھل جائیں گے جنہیں کوئی بند نہ کر پائے گا۔ مثال کے طور پر اگر وہ عورت حمل کو چھپا لیتی ہے اور کسی دوسرے سے شادی کر لیتی ہے تو یہ شادی حرام ہوگی اور دوسرے آدمی کا اس کے ساتھ جمع کرنا زنا ہوگا، تو حاملہ عورت شادی نہیں کر سکتی۔ اور ماہواری چھپانے کے بھی بہت سے نقصانات ہیں کہ اگر حیض کو وہ چھپا لیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ طلاق کے بعد 3 ماہواری گزر چکی ہے تو اس نے شوہر کا حق رجوع ختم کر دیا اور اپنے آپ کو دوسرے آدمی کے لیے غیر شرعی طور پر مباح کر دیا، یعنی عدت کے اندر ہی کسی اور سے شادی کر لی۔ اور اگر کہتی کہ ابھی 3 ماہواری نہیں گزری حالانکہ گزر چکی ہے تو وہ ناحق نان نفقہ لینا چاہتی ہے جو اس کے لیے حرام ہے، اور اگر شوہر اس سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بستری حرام ہوگی، اس لیے کہ عدت گزرنے کے بعد عقد جدید ضروری تھا، جسے ہم دوبارہ سے نکاح کہتے ہیں کہ دوبارہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کا بھی مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ عرف عام کے مطابق کھانا، کپڑا، اچھا برتاؤ، رہائش اور ہم بستری وغیرہ عورتوں کے شوہروں پر حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے، لہذا ہر ایک کو دوسرے کا حق دستور کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو بیوی بیمار ہو گئی، وہ بیماری کی حالت میں بھی سب کی خدمت کرے، کام کرے، اگر شوہر بیمار ہو جاتا ہے تو بیوی اس کی تیمارداری کرے۔ بے شک یہ درست ہے کہ تیمارداری کرنی چاہیے، لیکن جیسے بیوی شوہر کی تیمارداری کرتی ہے ایسے ہی خاوند کو بھی چاہیے کہ اس کا فکر کرے، اسے لاوارثوں کی طرح پڑا نہ رہنے دے، اس کا علاج کرے، اس کا خیال رکھے۔ بیوی بیمار ہے تو گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ان کی فلاح کو حلال کیا ہے، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو
نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی سزا دو جس سے جسم پر نشان نہ پڑے، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ عورتوں پر تشدد سے منع فرمایا ہے کہ ایسی مار نہ ماریں کہ ان کے جسموں پر نشان پڑے، ان کو تکلیف ہو، بلکہ ان کو احساس دلانے کے لیے انہیں ہلکی سی سزا دو، اور یہ بہت کام کی باتیں ہیں۔ حکیم بن معاویہ قیشی اپنے باپ معاویہ بن ہیدہ قیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم لباس پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر نہ مارو، اسے گالی نہ دو، اور اس سے قطعی تعلق نہ کرو مگر گھر میں ہی۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو بیویوں کو گالیاں دینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چہرے پر مارنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آخر میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مقام اور مرتبہ، اطاعت کا حق رکھنے میں، خرچ کرنے میں، فطری قوتوں میں، میراث میں، طلاق اور رجوع کا حق رکھنے میں، مصلحتوں کے قیام اور دنیا اور آخرت کے شرف کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مرد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت پر نگران بنایا ہے، عورت کا کفیل بنایا ہے، کبھی باپ کے روپ میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی خامد کی شکل میں، اور کبھی بیٹے کی شکل میں۔ ہمیشہ مرد ہی عورت کا کفیل ہوتا ہے، تو یہی عورت کا قوام ہے، اسی کا درجہ ایک مرتبہ بلند ہے۔ یعنی باہر جانا ہے تو اپنے کفیل سے پوچھ کے جانا ہے، کیونکہ یہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے نگران ہیں، آپ کے کھانے پینے کا فکر ان کو ہوتا ہے۔ آپ کی عزت پر تھوڑی سی بھی آنچ آتی ہے تو یہ مر مٹنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ آپ کا سربراہ، آپ کا کفیل آپ کے سر پر ہے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں بے فکر کی عزت کی زندگی گزارتی ہیں۔ اسی لیے وراثت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کا حق ڈبل رکھ دیا عورت سے، کیونکہ اس کے سر پر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اسی لیے ان کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن، روکی رکھیں، یعنی ویٹ کریں، انتظار کریں، بانفسہن، اپنے آپ کو، یعنی اپنے نفس کو، ثلاثہ، 3 قروء، حیض تک، ولا، اور نہیں، یحل، جائز، حلال، لہن، ان کے لیے، ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ان یہ کہ یکتمنا، وہ چھپائیں، وہ عورتیں چھپائیں، ما خلق، اس سے جو پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ارحام رحم، ہن ان عورتوں کے رحموں میں، ان کننا، اگر ہوں، یؤمننا، وہ ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے خاوند۔ تو اس کا روٹ ورڈ ہے با عین لام، لال، خامد کو کہتے ہیں۔ وبعولتہن، اور ان کے خامد، حق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے کی، فی ذالک، اس مدت میں، ان اگر ارادو، وہ ارادہ کر لیں، اصلاح کا، صلح کا، اور لہن، ان عورتوں کے حقوق میں، مثل ہے، الذی، جس طرح، علیہن، ان پر مردوں کے حقوق ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق، وللرجال، اور البتہ مردوں کو، علیہن، ان پر، درجہ، ایک درجہ حاصل ہے، واللہ، اور اللہ، عزیز، غالب ہے، بہت زیادہ غالب ہے، حکیم، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔